बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, जहां जहां पर भी होंगे, जिस शहर में होंगे, जिस मुल्क में होंगे, जिस कस्बे में होंगे और जिस जजीरे पर होंगे, जहां जहां पर ये वीलॉग देखा जा रहा है, आपको मेरा सलाम पहुंचे। आज अगर हम बात करें कि हमने इस वीलॉग में ज़िक्र क्या करना है, तो दो चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र करना है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्वीट सामने आया है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और आपको पता है कि वो ट्वीट के ज़रिए और कुछ अपने जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टिकटॉक के ज़रिए पैगामात जो हैं वो मुसलसल दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो पैगामात हैं ये मुसलसल कम्युनिकेट किए जा रहे हैं और लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो इस पर भी हमने बात करनी है। और जो दूसरी चीज़ जिसका ज़िक्र हमने करना है वो है आज वायरल होने वाली एक वीडियो है, या यूँ कह लीजिए दो वीडियोज़ हैं जो कि आज तमाम दिन जो हैं वो वायरल रही हैं, और वो हैं वहाब रियाज से मुतालिक। अब उसमें डेवलपमेंट क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट है वो ये कि वहाब रियाज का इस पर रद्दअमल सामने आ गया है। एक्सक्लूसिव रद्दअमल है। मैंने बात की है वहाब रियाज से, उन्होंने मुझे क्या बताया, क्या गुफ्तगू हुई, वो सब मैंने आपको बताना है। लेकिन पहले हम जो है वो ज़िक्र कर लेते हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब मुत्तहिदा बानी का जो ताज़ा ट्वीट सामने आया है। वो मैं पहले चाहूँगा कि मैं वो जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। और उसमें जो उन्होंने बेसिकली इस वक्त बेसिकली उन्होंने ना सवालात हैं कुछ जो कि उन्होंने रखे हैं DGISPR के सामने, और वो सवालात क्या हैं वो मैं क्विकली ज़रा मैं उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के बता दूँ। वो लिखते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब कि जी DGISPR से चंद सवालात। लाहौर में 9 मई 2023 का सानिहा। कसूरवार कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज़ गनी ठहराए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी और कोर कमांडर हाउस लाहौर की हिफाजत पर तैनात आला फ़ौजी अफसरान समेत तमाम का तमाम अमला कोर कमांडर लाहौर हाउस पर हमले के वक्त अचानक क्यों गायब हो गया था। ये अल्ताफ़ हुसैन जो है ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं कि इस अहम बात की तहकीकात किए बगैर के कोर कमांडर लाहौर हाउस की हिफाजत पर मामूर, जिसमें GOC लाहौर समेत तमाम आला हुक्काम और अफसरान और हिफाजती अमले के दीगर अरकान शामिल थे, तो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त वो सब के सब वहाँ से अचानक क्यों और कहाँ गायब हो गए थे। लेकिन फिर भी कसूरवार कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी ही को ठहराया गया, आखिर क्यों। अल्ताफ़ हुसैन लिखते हैं कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों के खिलाफ गोली चलाने का हुक्म क्यों नहीं दिया। तो जब मुताल्लिका फ़ौजी अफसरान और वहाँ हिफाजत पर मामूर सारे का सारा अमला ही गायब हो गया था, तो कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी गोली चलाने का हुक्म किसे देते। मेरे ये चंद सवालात, यानी अल्ताफ़ हुसैन लिखते हैं कि मेरे ये चंद सवालात हैं जिनका जवाब मुझ समेत हर पाकिस्तानी DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से पूछना चाहता है, और ये भी चाहता है कि DGISPR एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को इन सवालात का जवाब दें, क्योंकि मुझ समेत पूरी कौम इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो एक आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी चंद दिन पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये बताया जा रहा था कि ये मौजूदा DGISPR की यानी अहमद शरीफ साहब की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा सवालात भी लिए थे, और उसमें उनसे कुछ तल्ख सवालात भी हुए थे। और उन्हीं में से जो एक सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी साहब ने कुछ सवालात किए थे, जिस पर काफ़ी जो है ना वो ट्रेंड बना रहा था ट्विटर के ऊपर, और बहुत जो है ना वो बातें जो हैं वो सामने आई थी, यूँ कह लीजिए कि डिस्कस हुई थी कि जी इतने सख्त जो हैं वो अब सवालात किए जा रहे हैं। और वो बेसिकली मैंने क्योंकि उनका इंटरव्यू किया था इफ्तिखार शिराजी साहब का, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने उनसे यही पूछा कि सवाल क्या था और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। और तो शिराजी साहब ने ये मुझे कहा कि जी सवाल जो है वो वही मैंने सवाल किया जो बेसिकली अवाम के जहनों में था। और उस इंटरव्यू के नीचे भी आप जाके कमेंट में चेक करें तो लोग यही कह रहे हैं कि जी ये तो सबके जहनों में ये सवाल है, इस वजह से उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन ज़ाहिर है उन पर जो है वो फिर बाद में तनकीद हुई। शिराजी साहब ने ये भी बताया था मुझे बाद में कुछ फ़ोन्स आए थे उनको। बहरहाल उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि किसके आए थे, क्यों आए थे और क्या बात हुई थी, लेकिन फ़ोन्स आए थे बहरहाल। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवालात भी हुए और हमने यही देखा कि बताया तो यही गया था डिटेल में कि जी हम जो है फ़ौज जो है वो अपने तौर पर एहतसाब कर रही है, ख़ुद एहतसाबी जिसे कहते हैं कि ख़ुद एहतसाबी जो है उसने की है, सज़ाएँ भी दी हैं, सब कुछ हुआ है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی گئی تھی. جب ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں تو پھر ڈیٹیل جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں, انہی میں سے ظاہر ہے جو کچھ چیزیں ہیں وہ پھر پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہیں اور لوگ جو ہیں مزید کریدتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں اس پر متحدہ بانی الطاف حسین جو کہ ان دنوں بڑے ان ہیں, اور میں نے بتایا کئی بار بتا چکا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جو کہ ان کے ان ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید وہ کراچی کی خاص طور پہ سیاست اور اوور آل سیاست میں جو ہے وہ بہت جلد واپس آنے والے ہیں. ایک بگ بینگ کے ساتھ جو ہے وہ شاید واپس آئیں گے, اور اس کے اشارے کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں. اخبارات ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں جو ہیں وہ ان کی خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ متحدہ لندن سیکریٹریٹ جو ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح سے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی ٹویٹر کے اوپر بھی لوگ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جو بہادر آباد والے ہیں, یا خاص طور پہ جو MQM لندن ہے وہ اس کو کہتی ہے بہادر آباد ٹولہ, تو وہ ان کے بقول کہ جی بہادر آباد ٹولہ جو ہے وہ اب اس میں بڑی ایک ہلچل مچ گئی ہے جب سے یہ پتہ لگا ہے کہ جی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ کم بیک کر رہے ہیں, ان کی واپسی ہو سکتی ہے. اور اس کے کچھ اشارے جو ہیں وہ یہ بھی ملے کہ اخبارات میں خبریں شائع ہو رہی ہیں, ویلاگس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, مجھ سمیت اور کئی سارے لوگ. میں بہرحال جو ہے وہ جو خبر دی تھی وہ دی تھی میں نے آپ کو, لیکن بہت سے لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ الطاف حسین کی واپسی ہو رہی ہے, کیونکہ کراچی میں جس طرح سے اس وقت حالات چل رہے ہیں اور MQM پاکستان بقول ان تجزیہ کاروں کے کہ تقریباً جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. تو ایسے میں ایک ہی آواز ہے جو کہ کراچی والوں کو اور خاص کر اردو بولنے والوں کو اکٹھا کر سکتی ہے, ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتی ہے, ایک پیج پہ لا سکتی ہے, اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب, جن کی انتظار کیا جا رہا ہے کہ بس وہ ہیلو کریں. اور اس کا ذکر جو ہے وہ فاروق ستار صاحب بھی کر چکے ہیں, اور انہوں نے بھی ایک جگہ پہ انٹرویو میں یہی کہا ہے کہ جی کوئی ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کراچی میں انتخابات سے پہلے. تو پھر اس پہ جو ہیں وہ آفاق احمد صاحب, ان کا بھی انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا فہیم صدیقی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے FIR پروگرام میں کیا ہے جو کہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, وہ بھی آپ دیکھیں. تو اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جی جو کراچی والے ہیں نا, یعنی یہ جو بہادر آباد ٹولہ ہے بقول ان کے, اور کراچی والے اور خاص کر جو بہادر آباد ٹولہ ہے, یہ ایک ہیلو کی مار ہے. تو یہ جو ہیں بہرحال کچھ بظاہر جو ہیں وہ اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں, جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ کراچی کی پولیٹکس میں ایک بار پھر ان کا کم بیک ہونے والا ہے, اور بگ بینگ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی فوٹیجز بھی آئیں, بینرز لگے, وال چاکنگ ہوئی, اور پھر جو یہ جو ویلاگز ہو رہے ہیں یا جو میں نے انٹرویو کیا الطاف حسین صاحب کو, اس کے بعد کوئی ابھی تک کہیں سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا کسی قسم کا. جو کراچی میں میرا خیال ہے شاید عزیز آباد میں غالباً جو وہ بانٹے گئے ہیں قربانی کے جو گوشت کے تھیلے بانٹے گئے ہیں, اس پر الطاف حسین صاحب کی تصویر تھی. تو لوگوں نے یہی آ کے کامنٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے وہ گوشت لیا, جنہوں نے بانٹا کسی کو نہیں پکڑا, کسی کو گرفتار نہیں کیا. تو یہ اشارے ہیں بہرحال. تو اس ٹویٹ کے بعد جو کہ الطاف حسین صاحب نے جو مخاطب کیا ہے DG SPR صاحب کو, اس پر جو ہے وہ دیگر لوگوں کی طرف سے جیسے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جی محترم بھائی, آپ کے سوالات یقیناً ہر فرد کے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچ اور فکر کی ترجمانی کرتے ہیں. DG SPR صاحب کو اس پر پوزیشن واضح کرنی چاہیے ہے. اور انہوں نے پھر ایک شعر لکھا ہے, بڑا دلچسپ شعر لکھا ہے مصطفیٰ عزیز آبادی نے, کیونکہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, تو گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ وہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں منظوم انداز میں یا پھر کسی بھی شعر کے ذریعے بتا دیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ خراب کیوں ہوا منظر ذرا حساب تو دے, حساب دے نہیں سکتا نہ دے جواب تو دے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مصطفیٰ عزیز آبادی کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر اس پر ڈاکٹر ندیم احسان صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جی بانی اور قائد الطاف حسین بھائی کے سوالات پر DG SPR سے 2 ضمنی سوال اور ہیں. آج 5 جولائی ہے, جب یہ میں ویلاگ بنا رہا ہوں تو اس وقت 5 جولائی ہے, اور یہی وہ ندیم احسان صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ اپنے ٹویٹ میں بھی لکھتے ہیں کہ آج 5 جولائی ہے. 1977 میں, یہ بڑی غور طلب بات ہے, 1977 میں 3 بریگیڈیئرز اشتیاق علی, سید محمد, نیاز احمد نے اسی لاہور میں عوام پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا تھا. ان کے خلاف جنرل ضیاء نے کیا ایکشن لیا تھا؟ ڈاکٹر ندیم احسان سوال کرے. دوسرا سوال ہے ان کا کہ سلمان غنی کی وردی والا حسان نیازی کہاں ہے؟ اس کی انہوں نے تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ حسان نیازی جو ہیں وہ سلمان غنی صاحب جو کہ اس وقت کور کمانڈر تھے جنہیں اب ہٹا دیا گیا ہے, ان کی وردی جو ہے حسان نیازی کے پاس تھی. تو وہ حسان نیازی کہاں ہے, یہ سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر ندیم احسان.
تو بہرحال یہ وہ سوالات ہیں. اس پر اور بھی لوگوں نے ظاہر ٹویٹس کیے ہیں تفصیل سے, لیکن اہم جو ٹویٹس ہیں وہ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. تو الطاف حسین صاحب گاہے بگاہے جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ مقتدر حلقوں کو ہلاتے رہتے ہیں, ان کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں. اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ اداروں کو کمپرومائز کرتے ہیں جب آپ ان پر تنقید کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی ادارے بھی تو اپنے ہیں, اپنے ادارے ہیں نا, اپنے ہی لوگ ہیں, تو ہم آپس میں جب بات کر رہے ہیں تو ہم ان پر تنقید بھی کر سکتے ہیں, ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں, اور سوال کے ذریعے ان سے کوئی بات پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بتاؤ بھائی اس کا جواب بتاؤ. تو یہ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پر کوئی جواب آتا ہے. اور کیونکہ الطاف حسین صاحب کی جو بات ہے اس میں بے شک بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دم ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ خاص کر جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی آواز بنتے ہیں, جو مظلوم اور محروم طبقہ ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو, پورے پاکستان میں, صرف کراچی نہیں کہیں بھی ہو, تو اس کی وہ آواز بنتے ہیں. تو بہرحال اب ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ سوالات اٹھائے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی جواب آتا ہے, کوئی نئی پریس کانفرنس آتی ہے نہیں. بہرحال اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے کہا کوئکلی ذرا بتا دوں کیونکہ اس میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ تمام دن جو ہے جب بارش ہوتی رہی ہے, بڑی خوفناک بارشیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, خاص کر جو لاہور میں بارشیں ہوئی ہیں نا اس کا 30 سال کا ریکارڈ. ٹھیک ہے, 30 سال پہلے اتنی جو ہے وہ بارشیں ہوئی تھیں. میرے خیال ہے اس وقت شاید پاکستان جو ہے ورلڈ کپ جیت چکا تھا, اور اس کے بعد یہ بارشیں ہوئی تھیں. تو ایسے میں میرے خیال ہے 291 ملی میٹر میکسیمم بارش جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے. اور پھر وہ تمام علاقے لاہور کے جو کہ پہلے ہی جہاں پر ڈرین کا مسئلہ ہے وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے پانی جو ہے وہ جمع رہا اور اس کو نکاسی بھی نہیں ہو سکی. بہت لوگوں کو مشکل ہوئی ہے. تمام دن آپ نے خبروں میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ تو نہاتے رہے ہیں, اور جو بڑے ہیں وہ بیچارے پھنسے رہے ہیں. کلمہ چوک انڈر پاس وہ تو بری طرح جو ہے وہ پانی سے بھر گیا, اور بڑا اس وقت جو ہے نا وہ ایک ہیزرڈ بنا ہوا ہے بارشوں میں. تو ہمارے یہاں پروجیکٹ تو بڑے بڑے بن جاتے ہیں, اس میں کروڑوں روپے اربوں روپے کی لاگت سے پروجیکٹ تو بنتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا, میرے خیال ہے کہ کچھ ایسے اب ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں پروجیکٹ بنانے چاہیے جو کہ سیزنل ہوں. مطلب اگر بارش کا سیزن ہے نا تو وہ پھر بند کر دیے جائیں کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کی شاید چیزیں بنانی پڑیں گی, کیونکہ نارمل جو انفراسٹرکچر ہے آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں بنتا. ٹھیک ہے بارش ہوئی ہے, اس کے چند گھنٹے کے بعد کم از کم پانی نکل جانا چاہیے. تو کوششیں آج کی, اور انہی میں سے جو ایک کوشش ہے وہ آج وہاب ریاض صاحب نے کی. اب وہاب بڑا اچھا دوست ہے, بڑا بھائی ہے ہمارا, بہت پیارا انسان, بہت پیارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے, اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو آج جو وہاب ریاض صاحب سے غلطی ہوئی وہ یہی ہوئی کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, 2 ویڈیوز ہیں بیسیکلی. ایک ویڈیو وہ ہے کہ جس میں وہ گاڑی ان کی کھڑی ہوئی ہے, وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں, بوٹس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, اور بوٹس پہن کے کبھی وہ ایک طرف جاتے ہیں پانی دیکھتے ہیں, کبھی وہ دوسری طرف جاتے ہیں پانی دیکھتے ہیں. اور اس میں جو لوگ ہیں, جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا وہ شتر بے مہار ہے, اور مادر پدر آزادی ہے وہاں پہ. تو وہ جس کا جو جی میں آئے وہ جس طرح چاہے, ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنے رہے جناب وہاب ریاض صاحب. تو میں نے سوچا کہ ذرا وہاب کو کال کی جائے, پوچھا جائے ہوا کیا ہے. وہاب نے اس پہ کوئی رد عمل دیا نہیں تھا ابھی تک, تو اتفاق سے میں نے وائس نوٹ کیا وہاب کو, اور میں نے کہا کہ وہاب یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں, میں نے ویلاگ کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کا موقف آنا چاہیے. ظاہر ہے ایک اچھا جرنلسٹ ہوتا ہے وہ بات ضرور کرتا ہے. تو وہاب کی کال آ گئی, پھر مجھے کال بیک انہوں نے کی. پھر اس میں انہوں نے مجھے بتایا, جو باتیں انہوں نے بتائی نا وہ بڑی دلچسپ ہیں, کہ یہ شاید پہلا رد عمل ہے, اور جو ابھی تک انہوں نے ظاہر کسی سے کیونکہ کہا نہیں ہے, آف دا ریکارڈ بھی تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں نے ویلاگ کرنا ہے تو میں اس ویلاگ میں تو یہ ظاہر بات بتاؤں گا. تو وہ آپ نے یہی کہا کہ جی, جو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ جی سلمان بھائی سمپل سی بات ہے یار, غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, آئی ایم اشیمڈ آف اٹ. اور یہ ٹھیک ہے انسان, وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھا, تھوڑی جلدی بھی تھی, جا رہا تھا, بارش کا پانی جمع تھا. آپ نے دیکھا دوسری جو ویڈیو ایک میں تو وہ دوسری ویڈیو میں وہ جو گاڑی چلا کے جا رہے ہیں, تو اس میں دائیں جانب موٹر سائیکل جا رہی ہے, 1-2 موٹر سائیکلز ہیں, اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ آپ گاڑی تیز گزارتے ہیں, اور وہ بھی کوئی بڑی گاڑی ہو, ڈالا ہو یا لینڈ کروزر ہو, تو اس کے وجہ سے پانی جو ہے وہ دور تک جاتا ہے, اور وہ بھی جتنا گھٹنوں پانی جب ہوتا ہے. تو وہی ہوا کہ بائکس کے اوپر پانی کیا, اور ہم بھی جب کہیں نکلتے ہیں تو ہم بھی بارشوں میں بھی آج آیا, تو میں نے جو دریائے والٹن, معاف کیجیے گا, جو والٹن روڈ ہے, دریائی بن جاتا ہے وہ ایک طرح سے بارشوں میں, تو وہاں پر میں بھی احتیاط کر رہا تھا کہ نہیں لوگ جا رہے ہیں بائکس کے اوپر, تو آپ جو ہیں وہ جب گاڑی چلائیں تو احتیاط کریں. لیکن وہاب سے جب بات ہوئی ہے تو وہاب نے یہ کہا کہ میں, وہ بھی اتفاق سے والٹن روڈ ہی ہے جس پر وہاب جا رہے تھے, کہہ رہے تھے جلدی میں تھا,
نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اور جلد بازی میں جو ہے وہ انسان سے ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہے، یہ وہ آپ نے مجھے بات کرتے ہوئے بات بتائی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں آئی ڈونٹ نو کس فریم آف مائنڈ میں تھا، تھوڑا بس جلدی میں تھا کہ میں نے کہیں پہنچنا تھا، لیکن غلطی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ کا کہنا ہے کہ جی غلطی تھی، اور میں کوئی اس کی جو توجہ نہیں پیش کروں گا، یا کوئی بھی مطلب ایسا خواہ مخواہ کا جسے کہتے ہیں نا انسان کہ نہیں یہ ہو گیا وہ کہتا نہیں بس ٹھیک ہے ہوئی ہے غلطی ماننی چاہیے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. میں نے جو ایک روز پہلے ویلاگ کیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ ہم اینکر سے ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اینکر سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ ایکسکیوز کریں، سوری کریں، آگے بڑھ جائیں. انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی بات نہیں. تو وہاب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے خیال کرنا چاہیے تھا بارش میں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہاب ریاض جو ہیں انہوں نے اب ان کو ظاہر سی بات ہے غلطی کا احساس اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ رد عمل ابھی تک کہیں پر بھی نہیں آیا، سب یہی ہیڈ لائنس چلا رہے ہیں، خبریں چلا رہے ہیں کہ جی وہاب ریاض نے یہ کیا وہ کیا. تو پھر میں نے اسی لیے میں نے کال کی ہے، وائس نوٹ بھیجا ہوا آپ کا. جب مجھے کال بیک آئی تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اس شخص سے آپ کا براہ راست رابطہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آخر وہ کس فریم آف مائنڈ میں اس وقت تھے جو یہ غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے. نہیں ہونی چاہیے تھی وہاب کے بقول، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ashamed آف اٹ. تو اینی وے بہرحال یہ دو باتیں تھیں، یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.